बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने बात करनी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका यौम पैदाइश है और जब हम उनको ख़राज तहसीन पेश करेंगे तो हमने फिर उनका ज़िक्र खैर करना है, उनके मकाम और मर्तबे को आपसे शेयर करना है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे बड़े साहबजादे हैं और टूट कर दीन से प्यार करते थे, अल्लाह के नबी से प्यार करते थे। प्यार कैसे करते थे कि जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चले थे वहाँ ख़ुद नहीं चलते थे कि कहीं जहाँ करीम आका के पाँव हैं मेरे पाँव वहाँ ना आ जाए। जहाँ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा साइड से गुज़रते थे वहाँ वैसे ही करते थे। और यहाँ तक आता है कि एक दरख्त ऐसा भी था कि जहाँ अल्लाह के नबी ने किसी मौके पर आराम फरमा हुए थे, आराम किया था, तो आप उस दरख्त की जड़ों को पानी दिया करते थे ताकि ये खुश्क ना हो, ये ज़िंदा और सलामत रहे। फिर आपकी अदा ये भी अदा है कि जब अल्लाह के नबी जिस वक़्त जैसे नमाज़ पढ़ते थे वैसे नमाज़ तो पढ़ते ही पढ़ते थे, लेकिन जिन जिन जगहों पे अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ते थे वहाँ वो अमल करते थे। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी मुबारक थी उस ऊँटनी से भी प्यार करते थे और प्यार करने का ये तरीका था कि अपनी सवारी को भी वहाँ से वैसे गुजार देते थे। अदब और एहतराम वाला मामला था। फिर यहाँ तक आता है कि जब मदीना शरीफ से बाहर जाते, वापसी पे आते, तो सबसे पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करते, खलीफा अव्वल को सलाम पेश करते, खलीफा दोम अपने वालिद ग्रामी को सलाम पेश करते। और एक वाक़या तो ये भी सही रवायात के साथ मिलता है कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के साथ आप गली में खेल रहे थे। आपकी जो उम्र थी, आपकी बहुत कम उम्र थे, छोटी उम्र थी, तो खेल रहे थे। तो जिस तरह बच्चे आपस में उलझते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे बच्चे बात करते हैं, तो आपने फरमाया कि तुम तो हमारे ग़ुलाम के बेटे हो, खफा हुए, रंजीदा हुए, छोटे थे, मासूम थे। और जो मैंने पहले बातें की, जब बड़े हो गए तो फिर ये इश्क का ये मामला था। घर जाते हैं और वालिद ग्रामी से अर्ज़ करते हैं, ए अब्बा जान, मुझे हुसैन ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा है। तो आगे से जो खलीफा दोम हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं क्या वाकई उसने कहा है। और यहाँ तक रवायात में आता है कि कहा कि जाओ हुसैन से लिखवा के लाओ, वो तहरीर लिख के दे। तो उन्होंने तहरीर लिख के दी और जब आपने अपने वालिद ग्रामी को आके पेश की तो कहा कि हाँ मेरे बेटे, हम वाक़तन आपके ग़ुलाम हैं, यानी कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, करीम आका के जो नवासे हैं उनके भी ग़ुलाम हैं। और ये निस्बत, ये वास्ते, ये वसीले इसलिए मिलते हैं कि जब इश्क मोहब्बत हो, जब प्यार हो, चाहत हो, और जब सब की ख्वाहिश हो कि हमने करना वो है जो मेरे नबी को पसंद है, हमने हर वो काम छोड़ देना है जो मेरे नबी को पसंद नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये भी एक बड़ा लेवल था। आज की उम्मत को हमें ये भी पैगाम देना है कि एक दफ़ा आपका जो पाँव मुबारक था वो सुन्न हो गया, जिस तरह हमारा भी बाज़ बैठे बैठे सुन्न होता है। तो कोई बंदा पास बैठा था, उसने कहा कि उसको पुकारो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो आपने फ़ौरी तौर पे कहा या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। तो फ़ौरी तौर पर आपका जो पाँव मुबारक था वो दुरुस्त हो गया। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये इश्क है। और जब प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, बंदा उसी का ज़िक्र करता है। हमारे आज बड़े ही प्यारा नाम है हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ आज़म अली नईमी साहब, बड़े वसी मुतालिया के मालिक हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत बड़ा काम है। मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत एक बहुत बड़ा फ़ोरम है, जमात है, और उसके तहत दिन रात काम करते हैं। थर के इलाके में ख़त्म नबूवत के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, किताबें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें, और हर महीने कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे करते हैं। आज़म नईमी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर माहिर जमील साहब, आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से,
آپ نے PhD کی ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے MBA کیا ہے اور جامعہ اشرفیہ لاہور سے منسلک ہیں، وہاں آپ کا فتویٰ بھی چلتا ہے، فتویٰ جاری بھی کرتے ہیں، اور آپ لیکچرار ہیں گورنمنٹ MAO کالج لاہور کے اندر ہے، وہاں ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ان کا سمجھو ڈاکٹر احمد رضا اسسٹنٹ پروفیسر ہیں امپیریل یونیورسٹی، بہت ہی ان کا نام سنا ہے۔ حضرت صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ نمی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ کی ذات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے آپ خراج تحسین پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب آپ کا اور نیوز ون کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس عظیم پروگرام میں مدعو کیا، اور آج حسب سابق الحمدللہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے موضوع کا وہ بڑا پیارا ہے، چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ الحمدللہ اسلام کے روشن جو ستارے ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا ذکر یہ قوم کے سامنے پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جہاں ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہاں امت کے سیکھنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاندانی جو تعارف ہے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں آپ جی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نمی پشت میں جا کے رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت جو ہے وہ بعثت سے دوسرے یا تیسرے سال میں ہوتی ہے، اور چھوٹی عمر میں روایات میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ صحیح۔ اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ آغوش اسلام میں آئے تو آپ نے اپنی پھر پوری زندگی جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت میں رہ کر جو آپ نے فیضان حاصل کیا، صحیح۔ اور پھر اپنے والد گرامی جو ہیں ان سے جس انداز سے آپ نے تربیت پائی، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو جیسے دیکھیں نا، حضرت دیکھیں نا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، یعنی کہ باپ کے ساتھ بچپن سے ہی آپ کو وہ جو کفر کا ماحول تھا اسے نکل آئے تھے۔ ڈاکٹر عمر جمیل صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے شاگرد، آپ کا جو حدیث کے حوالے سے کام ہے، اور تاریخ اگر ہمیں بتاتی ہے اور جو بتاتی ہے سچ بتاتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی پیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا، اور آپ کا اس بات پر بھی شکریہ کہ آپ نے ایک بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک سوال ہے، شکریہ جناب۔ جہاں تک سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت حدیث کا، یا ان کے اساتذہ کا، یا ان کے شاگردوں کا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اور جو مکثرین فی الحدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو سب سے بڑے استاد ہیں، جو پوری امت کے، پوری انسانیت کے استاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو 7 مکثرین فی الحدیث ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ صبح آپ کا 7واں نمبر ہے، ان 7 میں شمار ہم ہوتا تک ہے۔ پہنچی۔ ویسے نمبر کے حوالے سے محدثین نے کسی کو پہلے کسی کو بعد میں صحیح، ذکر لیکن آپ کیا ہے۔ اولین میں شامل، اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان 7 صحابہ میں جنہوں نے سب سے زیادہ روایت کی ہیں۔ صحیح۔ اور ان کی جو روایات کی تعداد ہے، محدثین نے اس کی تعداد لکھی ہے 2630 تعداد لکھی، 2630 روایات ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو اعلم الناس
فی احکام الحج، کہ جو حج کے احکام کے حوالے سے جو علم تھا، ویسے تو تمام علوم کے حوالے سے تھے، بڑا علم تھا ان کے پاس، لیکن جو حج کے احکام کے حوالے سے تھے ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ جی ڈاکٹر احمد رضا صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو فقہ میں مقام تھا، آپ کا جو اجتہاد کے اندر مقام اور مرتبہ تھا، اس پر روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا۔ آپ کے آنے کا شکریہ حضور جی والا۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علمی مقام و مرتبہ فقہ میں یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں حج کے جو مسائل تھے وہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے، جو حج کے مسائل ہیں، اور آپ 60 سال تک تقریباً فتویٰ دیتے رہے، اور آپ کے فتویٰ دینے کا جو اس میں آپ کی احتیاط تھی وہ بہت کمال تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا، ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو اس کے بعد آپ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جی، اور پھر اس نے کہا لگتا ہے آپ نے مسئلہ کو سنا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے صبر کرو، مجھے احتیاط کرنے دو، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں آپ کو بیان کر سکوں۔ یہ تھا آپ کی احتیاط کا تقاضا۔ اور ایک بندے نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا، اور آپ کا علمی مقام اور مرتبہ فقہ میں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ فقہ اور اجتہاد میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر احمد رضا صاحب بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے فتویٰ دینے میں کبھی جلدی نہیں کی تھی، جلد بازی نہیں کی تھی۔ اگر کسی مسئلہ کے حوالے سے آپ کو علم نہیں ہوتا تھا یا تھوڑا سا، یا سب میں سبق ہمارے لیے ہے، آج کے علماء کے لیے، آج کے مفتیان کرام کے لیے، کہ کسی موقع کے اوپر جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے فتویٰ دینے۔ یہ جو فتویٰ ہوتا ہے یہ کاغذ کا پرزہ نہیں ہوتا، یہ 2 لائنیں وہ لائنیں نہیں ہوتی جو عام لائنیں ہوتی ہیں، یہ تاریخ بنتی ہے۔ اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ جو فتاوی لکھے گئے ہیں جلدی میں، اس سے امت مسلمہ کو نقصان ہوا ہے۔ نحوی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو عظمت ہے، جو رفعت اور مقام اور مرتبہ ہے، آپ بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، آپ کیا کہیں گے؟ جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے بتایا، ان کا علمی مقام بھی بتایا اور ان کا حدیث کی روایت میں ان کا مقام بتایا، پھر ڈاکٹر احمد رضا صاحب نے فقہ کے حوالے سے بتایا۔ ان کا کسی بھی جو منصب ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو پیر ضیاء الحق صاحب کمال درجے پہ وہ فائز نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے تربیت ایسے ماحول میں پائی ہو کہ جن کے والد گرامی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، کہ جن کے بارے میں رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اور پھر یہ بھی باقاعدہ کتب کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ملتا ہے کہ حضرت زینب بنت مزعون جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کے آخری یعنی کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، الحمدللہ، اور وہ اتنی مخلص اور عبادت گزار اور تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھیں۔ جب والد اور والدہ اس انداز سے تربیت کرنے والے ہوں گے تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی شجاعت، اور پھر جو رسول کائنات علیہ السلام سے آپ کا اطاعت اور فرما برداری اور عشق رسول اور محبت کا جو ایک سلسلہ تھا نا، وہ ایک دیدنی تھا کہ تاریخ نے شاید اس انداز سے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اندر اتنے سارے اوصاف حمیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا وصف صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ذکر کیا جاتا تھا وہ یہ کہ آپ سادہ طبیعت کے مالک تھے اور عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔ جب بھی کسی ضرورت مند کو دیکھتے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے حتی الامکان جو ہے نا وہ کوشش کرتے۔ سخاوت ان کے جو ہے نا ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جس انداز سے آپ تلاوت کرتے، مطالعہ کرتے، اس سے مسائل اخذ کر کے، جیسے بتایا گیا کہ حدیث کی جو روایت ہے 2630 مختلف اس کی تعداد کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور اس میں بھی جو زیادہ تر معاملات آپ کی ذکر کرتا ہے نا احادیث کے اندر، وہ عبادات کے حوالے سے ہیں، صحیح، نماز کے حوالے سے ہیں، روزہ کے حوالے سے ہیں، حج اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں۔
پھر آپ نے اس کے ساتھ نہ صرف احادیث کو روایت کیا بلکہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک جو ہے نا وہ امت کی تعلیمی اعتبار سے تربیت کرتے رہے، ان کو تعلیم دیتے رہے، درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن یہ عمر۔ ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب، اگر آپ کے تقوی، طہارت اور آپ کی جو پرہیزگاری کا عالم تھا اس پہ میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تقوی میں، زہد میں بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر تھے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں صالح کا لفظ احادیث میں نہیں ملتا استعمال فرمایا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ واحد صحابی ہے جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل صالح کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مطلب ہے نیک شخص۔ صحیح۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نعم الرجل کا لفظ استعمال فرمایا۔ نعم الرجل کا مطلب کیا ہی بہترین شخص ہے۔ اور احادیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص کوئی نہ کوئی بدلا، اگر ہم میں سے کوئی نہیں نہ بدلا تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، کہ ہر شخص یا دنیا کی طرف مائل ہوا یا دنیا ان کی طرف مائل ہوئی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واحد شخص تھے کہ نہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور نہ دنیا ان کی طرف مائل ہوئی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے زیادہ عبادت کرنے والے تھے کہ انہوں نے 1000 عمرے ادا کیے اور 60 حج انہوں نے کیے، اور خرچ کرنے کے حوالے سے اتنے تھے کہ اپنے غلاموں میں جس کو بھی دیکھتے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ان کو آزاد کرتے۔ ایک بار کسی نے ان کو کہا اپنے دوستوں میں سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے غلام ہیں وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ جب ان کو پتہ ہو کہ حضرت آ رہے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ جب ہمیں حضرت دیکھ لے ہمیں آزاد کر دے۔ تو انہوں نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جو ہمیں دھوکہ دے ہمیں وہ دھوکہ بھی قبول ہے۔ تو اتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ کے دین کے ساتھ محبت تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے دنیا سے جو بے رغبتی تھی کہ ایک بار کسی نے حضرت کی خدمت میں 20,000 دینار بھیجے تو حضرت نے کڑے کڑے ان جو دراہم تھے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے اور فرمایا کہ کہیں یہ پیسے، یہ رقم مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ تھا ان کا زہد اور ان کا تقوی۔ صحیح جناب۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے بات کروں کہ آپ کا جو سخی ہونا تھا، وہ بات تھوڑی سی پہلے ہوئی، اس پہ مزید روشنی ڈالیں۔ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا اس پہ بھی بات کریں، اور سادگی کا جو عالم تھا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کی سخاوت کے متعلق جو ہے، ایک تو آپ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، مدینہ کے بازاروں میں اونٹ کے آپ تاجر تھے، اور اونٹ لینا اور سیل کرنا، جی جی سیل پرچیز، جی جی یہ آپ کا کام تھا۔ تو وہاں سے جتنا بھی مال آتا تھا آپ وہاں سخی مشہور ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، تو آپ نے، گھر والوں نے وہ مچھلی بھون کر سامنے رکھ دی، تو اسی دوران ایک سائل آ گیا تو آپ نے حکم دیا کہ وہ مچھلی اس کو دے دی۔ اسی طرح آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے لیے انگور خریدے گئے، لیکن جب ایک سائل آیا، اسی دوران ایک سائل آ گیا تو آپ نے وہ ان کو دینے کا حکم دے دیا۔ آپ سادگی کی آپ کی یہ مثال دیکھ لیں کہ آپ ہمیشہ عام لباس پہنتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ قیمتی جو ہے لباس بھی پہن لیا کرتے تھے تاکہ نعمتوں کی جو ہے وہ ناشکری نہ ہو کہ اللہ نے جب دیا ہے۔ اور آپ نے مال کہاں کہاں خرچ کیا، یہاں تک کہ آپ جب دسترخوان کے اوپر بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی یتیم آپ کے ساتھ ضرور ہوتا، اور یہ کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے 1000 سے زائد غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کیا۔ یہ تھی آپ کی سخاوت۔ جناب امین صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ عشاء کی نماز اول وقت میں ادا کر کے تو تھوڑا سا آپ آرام فرماتے، اور اس کے بعد پھر پوری رات جو ہے نا وہ آپ قیام، رکوع اور سجود میں گزار دیتے۔ اور آپ کا یہ بھی مشغلہ تھا کہ جب نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد آپ عموماً عصر کی نماز تک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عبادت میں ہی مصروف رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی، خاص طور پہ علماء کے لیے سیکھنے کی یہ چیز ہے کہ ہم لوگ عموماً اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ راغب کرتے ہیں، لیکن ہم عبادات سے اور عاد و وظائف سے یا اور دیگر کاروبار سے، جی کاروبار سے بھی پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ماورا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ فتویٰ نویسی کا جو ہے نا وہ سلسلہ تھا، دور دراز سے لوگ آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجتے،
اور احادیث کے حوالے سے آپ اتنا یعنی کہ اس میں راسخ تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا ایک فرمان جو ہے نا وہ ملتا ہے کہ بھئی احادیث کو یاد کرنے کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بھی آگے ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ مقام تھا اور ان کا مرتبہ تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ان کی عشق کی مثالیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں، کیونکہ عشق اگر دیکھنا ہو تو وہ عمل کی صورت میں نظر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو احادیث روایت کی ہیں ان احادیث پر خود عمل بھی کر کے دکھایا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنتیں تھیں ان سنتوں کو بہت احسن طریقے سے آپ ادا فرماتے تھے. مسواک کا کرنا، نماز کے اندر بھی سنتوں کا خیال کرنا، لباس کے اندر بھی سنتوں کا خیال سونے سے پہلے مسواک کرنا، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد مسواک اٹھنے کے بعد بھی مسواک کرنا، یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا. اور آپ کے سامنے بلکہ ایک مرتبہ کسی صاحب نے جو ہے نا وہ سنت کو ترک کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ آپ نرم مزاج کے مالک تھے، لیکن جب سنت کو ترک کیا گیا تو آپ فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ جیسے ایک انسان غصے میں آ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا بھی آپ نے اس عمل کو کیوں ترک کیا، حالانکہ یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور سنت کو تھامنے میں ہی امت کی فلاح ہے، امت کی کامیابی ہے. ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب اس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی کہ یہ کیسی ہستیاں تھیں، کتنا ان کے اوپر اللہ کا کرم تھا کہ تہجد گزار بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گھر والوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں. میں جب بار بار میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، اور اچھے بزنس مین بھی ہیں. آج ہم کیا ہیں، ہم کیوں بریک لگی ہے؟ جو تاجر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے، علماء کہتے ہیں ہم نے تجارت نہیں کرنی. تو اس پہ کوئی روشنی ڈالیں آپ. جی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب ایسے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر بقیہ لوگ بھی ایسے ایمان لے کر آئیں جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. گویا کہ جو صحابہ کا ایمان ہے، جو ان کی زندگی ہے، جو ان کا اسوہ ہے، قرآن نے اس کو معیار قرار دیا کامیابی کا اور ہدایت کا. اور خاص کر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار یہاں کندھوں سے جو ہے پکڑ کے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں آپ ایسے زندگی گزارو جس طرح کوئی پردیسی ہو یا رہ گزر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اپنی جو دنیاوی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے بھی بڑی احسن انداز میں ادا کی، اور جو دین کے معاملات تھے اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. اور یہی اسلام کا جو اسلام کی خوبی اور خاصہ ہے کہ اسلام کوئی رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ جس میں آپ دنیا کو چھوڑ دیں یا اپنی فیملی کو چھوڑ دیں یا شادی کو چھوڑ دیں. اسلام میں یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں بھی زندگی پر چلیں، اور آپ ان چیزوں میں بھی اپنے اوپر زندگی جو دین کے احکام ہیں اس کو لاگو کریں اور اپنے حقوق جس کے ہیں اس کو ادا کریں، اور جو دینی عبادات ہیں اس پر بھی جو ہے وہ عمل کریں. جی ڈاکٹر احمد رضا صاحب کچھ ایڈ فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں اس پہلو کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر حفاظت دین کے متعلق دیکھیں، تبلیغ کے متعلق دیکھیں، چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی، اور آپ خلافت راشدہ کے دور میں بھی چونکہ آپ اجتہاد کرتے رہے اور آپ رہنمائی کرتے رہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حفاظت دین کے متعلق آپ کا وہ والا پہلو دیکھا جائے کہ جب حجاج بن یوسف جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا تو آپ کلمہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا کہ بدبخت تو نے حرام کو حلال کر لیا ہے اور خانہ خدا کو تم نے برباد کر دیا ہے. آپ نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی. تو دراصل یہ میسیج اور پیغام تھا کہ جہاں جہاں پر وہ عبادت، ریاضت، سخاوت میں آگے تھے، اسی طرح دین کی تبلیغ میں اور اس کی حفاظت میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا، اور آنے والے لوگوں کو میسیج دے دیا کہ حکمران جیسا بھی ہو لیکن اگر وہ غداری کرے گا یا خلاف شریعت کام کرے گا تو اس کے سامنے کلمہ حق. ڈاکٹر صاحب وہ تو تمام خلفاء نے بھی کہا تھا نا کہ اگر ہم سنت کا، قرآن کا راستہ اختیار رکھیں
تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. خدا نخواستہ ہم اسلام کا، دین کا، سیرت نبوی کا راستہ چھوڑتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ہمیں بولنا ہے، ٹوکنا ہے، بتانا ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو بہاریں ہیں، اصل میں دین کی وجہ سے ہیں. تو جب یہ دین کی بات کرتے تھے ہم، تو ہم ماشاءاللہ آج ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور جن بدبختوں نے اسلام کے اندر رخنے ڈالے، تفریق ڈالی، ظلم و ستم کیا، ان کی آج بھی مذمت ہو رہی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پہلے بھی ہم نے انفارم کیا ہے، بتایا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، دلیر باپ کے دلیر بیٹے ہیں اور نڈار باپ کے نڈار صاحبزادے ہیں. آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کا جو اعلیٰ مقام ہے اسی مقام کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ خیر سے جڑ گئے تھے. اور خیر سے کیسے جڑے تھے؟ جب آپ کے والد گرامی ایمان لے کے آئے تو آپ کی جو عمر تھی صرف 5 سال تھی، یعنی کہ ابھی آپ معصوم تھے، چھوٹے بچے تھے. تو اس وقت بھی اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم کیا کہ ان کے والد محترم اسلام کے دائرہ کے اندر آئے، اور آپ کو بھی اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جن کو آج ہم بڑا کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دنیاوی ہیرو بھی ہو سکتا ہے، تو انہی دنوں میں کچھ بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ذکر انہی کا ہوتا ہے، خراج تحسین انہی کا ہوتا ہے جو بڑے کام کرتے ہیں. مثلا اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے ہیرو ہیں، صلح صالحین ہیں، محدثین ہیں، مفکرین ہیں، اور نیک جو بادشاہ گزرے ہیں، جو سیاستدان گزرے ہیں، ان کو بھی آج ہم اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے محنت کی. اور بچے ان دنوں میں اور گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں 6 مہینے پہلے، کوئی سیم ڈے، لیکن ان کو کوئی ذکر نہیں کرتا جو اپنی زندگی کے اندر توانائی نہیں لے کے آتے. زندگی جو ہے یہ توانا رہنے کا نام ہے. اور اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ رکا ہوا جو پانی ہو اس سے وضو جائز نہیں، چلتے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے اسلام کے اندر. یعنی کہ اسلام تازگی کا نام ہے، اسلام رکنے کا نام نہیں ہے. تو اعظم نعیمی صاحب کیا خراج تحسین پیش کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے جو ایک پہلو میں اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آج جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک بڑے باپ کے بڑے صاحبزادے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وسیع و عریض زمین پر حکمرانی کرنے والے دوسرے خلیفہ ہیں، تو آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے نا وہ آپ کے اختیارات اور آپ کے معاملات کا ناجائز فائدہ جو ہے نا وہ کسی صورت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں اٹھایا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کے والد گرامی کی طرف سے ایسی تھی کہ آپ ایک عام جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں رہا کرتے تھے، اور اپنے معاملات جو دینی تھے، جو تعلیمی تھے، جو تبلیغی تھے، اور جو دیگر جہاد کے معاملات تھے، ان کے اندر آپ اپنی شراکت داری تو پراپر کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ ان کو یہ نہیں کہ میں اب شہزادہ ہوں اور میں خلیفہ وقت کا جو ہے نا وہ بیٹا ہوں اور میں اپنی کو جو ہے نا وہ اختیارات جو ہے نا ان کو استعمال کروں گا. یہ سبق آج چاہے اہل دین میں دیکھیں یا اہل سیاست میں دیکھیں، کسی بھی شعبے میں دیکھیں، آج کل اس طرح جو ہے نا وہ اولاد کی تربیت بچپن سے بڑا ہی فقدان ہے. بڑا اس چیز کا فقدان ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ جو ہے نا وہ حکمران ہیں یا پی ایم صاحب ہیں یا سی ایم صاحب ہیں، یا جیسے ہمارے دینی طبقوں میں دیکھ لیں کہ والد صاحب اگر شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، یا مفتی صاحب ہیں یا خطیب صاحب ہیں، تو ان کے بچے ان کو تربیت پہلے سے ہی ایسا ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ پروٹوکول کے خواہاں ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ جو ہے نا پھر ان کی تعلیم و تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو قوم کو اس چیز کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑے باپ کے صاحبزادے تھے،
لیکن جہاں ان کا ایک خاندانی تعارف ہے وہاں ان کا اپنا ایک ذاتی تعارف بھی ہے کہ ان کی ذاتی خدمات جو ہے نا وہ کس طرح سے ہیں، کہ انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی خدمت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پروان چڑھایا اور حضور کی امت کی جو ہے نا وہ خدمت کرتے رہے، اور امت کے دکھوں کو، غموں کو دور کرنا اور امت کو جو ہے نا وہ خوشی دینا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک دلی خواہش ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی ان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم صرف خاندانی یا اپنے جو ہے نا وہ قبیلہ کنبہ جو ہے نا ان کے ہی جو ہے نا وہ کارناموں پہ جو ہے نا وہ فخر نہ کریں، بلکہ اپنی ذات کے بھی کچھ ایسے کارنامے پیش کریں کہ ہمارا اپنی ذات کا ایک جو ہے نا وہ تعارف قوم کے سامنے ڈاکٹر عمار پیش ہو۔ جمیل صاحب، دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے تھے تو بار بار کریم آقا کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوتے جب جنگ کا کوئی موقع آتا تھا، اور کریم آقا انہیں بچہ ہونے کی وجہ سے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے پرمیشن نہیں دیتے تھے، کہنا کہ نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ اجازت نہیں ہے، آپ جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے، نہیں جنگ میں نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ۔ پر اللہ پاک نے وہ کرم کیا، وہ موقع آیا کہ آپ نے پھر غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں بھی شرکت کی۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، انسان تو بہت ساری قربانیاں جو ہے وہ دے سکتا ہے، اپنی مال کی قربانی بھی دے سکتا ہے، اپنی وقت کی قربانی بھی دے سکتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے وہ جان کی قربانی، اور جنگ کا جو موقع ہوتا ہے وہ اسباب کے درجے میں ہی سب سے بڑا ایک انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی جان اس میں جائے۔ تو ایسے مواقع پر جو اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر، تو اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا، صرف پیش نہیں کیا بلکہ باقاعدہ اصرار کیا، جبکہ ان کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کا پیش آیا، اور اس کے بعد جب 3 ہجری میں غزوہ احد کا موقع پر اس وقت بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ بعد میں پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ وہ بالغ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے خیبر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، اور بعد میں صحابہ کے دور میں بھی جو اس مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں ان تمام جنگوں میں وہ شریک ہوئے، اور اس میں انہوں نے بہادری سے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے وہ جنگیں لڑی۔ یہ ان کی جو شجاعت ہے اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب وہ نابالغ بھی تھے تو ان کے اندر جو جہاد کا جذبہ تھا وہ موجود تھا۔ اور ایک اہم بات کہ مسلمانوں کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، جس طرح کے اسلامی تاریخ میں صحابہ کی اس طرح کی معاملات جو ہے ہمیں ملتی ہیں، ان جنگوں سے یہ انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ان کے بارے میں ملتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو آپس کا جو افتراق تھا، جو کسی بھی وجہ کی بنا پر تھا، اس سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید؟ ڈاکٹر صاحب، پیر صاحب، اگر ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی نصیحتوں کو دیکھیں، آپ کے اقوال کو دیکھیں، تو ہمیں بہت سے اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس میں ایک آپ نے گناہ کے متعلق فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو تم تلاش کرو ایسی جگہ جہاں خدا موجود نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا، اور انسان یہ تصور باندھ لیتا ہے تو پھر اس دن جو ہے وہ انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ علم چونکہ شعور دیتا ہے، اور علم کے متعلق بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں دشمن کے پاس جانا پڑے۔ صحیح۔ اور آپ نے آسان نیکی، انسان نیکیاں کرتا ہے اور انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے، لیکن آسان نیکی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ خندہ پیشانی اور شیریں کلام، عمدہ اور نرم بات کرنا، یہ آسان نیکی ہے۔ حسن اخلاق، حسن اخلاق، اس کو مد نظر رکھا۔ اسی طرح عیب، انسان کو بعض دفعہ عیب نظر آتے ہیں، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتا ہے، عیب نکالتا ہے، لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے عیب نکالنے سے پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ لو، اپنا محاسبہ کر لو تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر بندہ اپنے نامہ مال کو دیکھے، اپنی کرتوتوں کو دیکھے، شیشے کے سامنے بندہ اپنے کو کھڑا کر لے، یعنی کہ اپنا بندہ خود محاسبہ کرے، تو کوئی دوسرا بندہ برا نہیں لگتا۔ اعظم صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی کہ وہ ہمیں یہی سبق دیتے تھے کہ ہمیں اپنی سب سے پہلے جو ہے نا وہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہمیں باقی بھی سارے جو ہے نا وہ اچھے ہی نظر آئیں گے۔ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ جس کا کوئی تھوڑا بہت بڑا منصب ہو جاتا ہے
تو وہ سمجھتا ہے کہ جو چھوٹے منصب والے لوگ ہیں ان کو بلانے میں پہل کرنا یا ان کو سلام کرنا یہ شاید میری جو ہے نا وہ توہین ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ سلام کرنے میں پہل کرتے، یہاں تک کہ اگر آپ یہ راستوں بھی سے، سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری عمر کسی انسان کو چھوٹے بڑے کو سلام دینے میں پہل کرنے نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو بڑا مضبوطی سے تھامنے والے تھے، تو یہ جو سلام والی سنت ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ، شاید ظاہر ہے انسان بڑی سوچوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات کاروبار کے دیگر معاملات میں ہوتا ہے، تو آپ ایک جگہ سے گزر گئے اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے نا تو ان کو سلام کرنا یعنی بھول گئے، ذہن میں نہیں رہا، اور آپ آگے گزر گئے، اور وہاں جا کے جب آپ کو یاد آیا کہ بھئی وہ تو میں فلاں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان کو آج سلام نہیں کیا، تو یہ کتنے بڑے پن کا مظاہرہ ہے۔ آپ واپس جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور ان کو جا کے پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ میں پھر یہ عذر بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی میں سلام کرنا بھول گیا تھا، اس لیے اب میں دوبارہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہائے کاش کہ آج ہماری قوم، ہم تو آدم صاحب بڑا تکبر کرتے ہیں کہ فلاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو اتنا غصہ ہے کہ میں نے آج ان سے سلام بھی نہیں لیا، میں تو وہاں وہ کھڑے لوگ تھے، میں تو ویسے چپ کر کے آگے سے آ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بدقسمتی نہیں ہماری، اسی لیے تو ہم مسائل میں مبتلا ہیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تکبر کرنا یا سلام نہ کرنا یا اپنا محاسبہ نہ کرنا یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے جو ہے وہ عمل کرے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو فرمان جس طرح حضرت نے بیان کیا کہ دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے سے پہلے اپنے عیوب جو ہے وہ تلاش کرو اور ان کی اصلاح کرو، یہی کامیابی کا رستہ ہے، اور ایسے ہی شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند شخص قرار دیا ہے۔ جی احمد صاحب تھوڑا سا ایڈ کریں آپ بھی اسی بات کے جی اندر۔ پیر صاحب، ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے، جیسے کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہمیں نظر آتی ہے ان کی تنہائیاں، ویسے عام طور پر انسان سب کے سامنے تو بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کا اصل پتہ جو ہے معلوم ہوتا ہے انسان کو جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ اللہ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ہے کہ تم عبادت میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو تنہائی اختیار کر لو۔ لوگ برائی کے لیے بندہ تنہائی اور اختیار اللہ ہو، کرو۔ بس آپ کا رابطہ اور تعلق رب کے ساتھ جوڑا رہے، جڑ جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لطف بھی آئے تو پھر آپ تنہائی اختیار کر لو۔ آج کی تنہائیاں نوجوان نسل کی وہ گناہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کریم آقا نے یہ بھی تو فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ جس کی تنہائی پاک ہے وہ جنتی ہے، وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، اور خاص طور پہ جب بندہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ پاک بھی اس بندے کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور بات یہاں ہو رہی تھی اپنے محاسبے کی، تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے آج کہ جب ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو دوسروں پہ تنقید کریں گے تو آپ کا فائدہ کچھ نہیں ہونا، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا گناہ ہوگا، لیکن جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے بیوی بچوں کا، آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی منصوبے لے کے بڑھ رہے ہیں ان کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ دوسروں کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو آپ کا اپنا کام پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ توجہ آپ کی تقسیم رہے گی، یکسو بندہ رہے تو وہ بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ عہد کریں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آگے کیسے بڑھنا ہے کہ محنت کرنی ہے اور اپنے کام کو توجہ دینی ہے، اس کو فوکس کرنا ہے، دوسروں کے کاموں کے اوپر نگاہ نہیں رکھنی۔ اسلام نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نہ جائیں، اپنے نام اعمال کو دیکھیں۔ جناب ہمارے عطا اللہ قاسمی صاحب اس صدی کے بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں۔ آپ نے ڈرامے بھی لکھے، کالم بھی روز لکھتے ہیں، اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی عمر مبارک تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کی برتھ ڈے آج، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں آج اپنے پروگرام کے ذریعے ان کو برتھ ڈے کہوں، ان کو ہیپی برتھ ڈے کہوں، کیونکہ ان کی سالگرہ ہے۔ ہماری یہ دعا اور خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ وہ ہمیں اور باقی لوگوں کو ہنساتے رہیں،
کیونکہ جب بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ ہنساتے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی ہم 18 یا 20-25 سال کے نوجوان کے پاس بیٹھے ہیں۔ سدا آباد رہو، جیتے رہو، اور ہم آپ کے ساتھی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ قاسمی صاحب زندہ باد۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں جی، رانا انصر محمود صاحب، ایجوکیشن سے منسلک ہیں، رانا سائنس اکیڈمی ان کی ہے، اور بھی کئی ان کے سکول ہیں، بزنس بڑا اچھا ان کا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کی بھی برتھ ڈے ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی ہر آنے والا جو دن ہے وہ بابرکت فرمائے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ان کے بچوں پر، ان کے گھر والوں پر، اور جو یہ خیر کے کام کر رہے ہیں ان پہ قائم دائم رکھے۔ اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔